मुझे बचपन से ही एक अजीब चीज़ का जुनून रहा है, पुरानी इमारतें। ख़ास तौर पर वो इमारतें जिनके बारे में मशहूर हो कि उन पर किसी की छाँव है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हर पुरानी दीवार के पास एक दास्तान होती है, लेकिन कुछ दीवारें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ खौफ सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो खौफनाक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी दिलचस्प और दहशत से भरी है कि सुनने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर कर लें। बेहतर है कि आप आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें, और अगर आप इस खौफ को महसूस करना चाहते हैं तो हेडफोन्स ज़रूर लगाइए। लेकिन इससे पहले इस दहशत ज़दा सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अरसलान है और ये कहानी मेरे एक ऐसे ही जुनून के गिर्द घूमती है जिसने मुझे एक ऐसी जगह खींच लिया जहाँ से मेरी वापसी करीब करीब नामुमकिन थी। हम शहर से बहुत दूर और तकरीबन भुलाए जा चुके कस्बे हसनाबाद की बात कर रहे हैं। हसनाबाद की शोहरत दो चीज़ों की वजह से थी। एक, वहाँ का सुकून जो किसी भी मुसाफिर को खींच लेता था, और दूसरा, कस्बे के किनारे पर वाक़े एक शानदार लेकिन मनहूस हवेली जिसे सब पीर बाबा की हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली सदियों पुरानी थी। इसकी मिट्टी की ईंटें, लकड़ी के भारी दरवाजे और वो बुलंद व बाला मीनार जो सिर्फ वीरानी का इशारा देते थे, दिन की रोशनी में भी एक अजीब सी सनसनी पैदा करते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते थे कि यहाँ एक सूफी बुजुर्ग रहा करते थे जो नेकी करते थे, लेकिन आखिरी उम्र में उन्हें किसी ताकतवर जिन ने काबू कर लिया। कुछ लोगों का मानना था कि बुजुर्ग ने हवेली में खजाना दफन किया था और उस खजाने की हिफाजत एक खौफनाक बला करती है। मैं एक यूट्यूबर था जो ऐसी ही अनसुनी पुरस्रार जगहों की दस्तावेजी फिल्में बनाता था। जब मैंने इस हवेली की कहानी पहली बार सुनी तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि ये मेरे चैनल के लिए गोल्डन कंटेंट है। मैंने बगैर सोचे समझे हवेली जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपने दोस्त आरिफ को तैयार किया जो कैमरामैन के तौर पर मेरे साथ जाने पर हिचकिचा रहा था। अरसलान, वहाँ के लोग कहते हैं कि हवेली खाली नहीं है, वहाँ कुछ जिंदा है और वो किसी को पसंद नहीं करता जो उसकी खिलवत में दखल दे। आरिफ ने आखिरी रात फ़ोन पर मुझे समझाया। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। आरिफ, ये सब पुराने ज़माने के किस्से हैं। मेरे पास आयतल कुर्सी का तावीज़ है और मेरे कैमरे का फ्लैश इससे ज़्यादा ताकतवर है। तैयारी करो, हम कल सुबह निकल रहे हैं। मेरे अंदर का जुनून इस दहशत पर हावी हो चुका था। मैं ये जानना चाहता था कि उस हवेली की दीवारों के पीछे असल में क्या छुपा है। अगले दिन दोपहर के वक्त हम हसनाबाद के बाहर एक छोटी सी दुकान पर रुके, हवेली से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। दुकानदार ने, जो एक बूढ़ा शख्स था, हमें बहुत अजीब नज़रों से देखा। जब मैंने हवेली के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर दहशत फैल गई। बेटा, अंधेरा होने से पहले वापस चले जाओ, उसने आहिस्ता से कहा। जिस तरह की रूहें उस हवेली में रहती हैं वो सूरज की आखिरी किरण डूबने के बाद शिकार पर निकलती हैं, और जो एक बार वहां अंदर गया उसकी रूह कभी वहां से आज़ाद नहीं हुई। दुकानदार की आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए ये एक चैलेंज था, एक बुलावा था। हम दोनों ने अपना सामान उठाया और हवेली की तरफ चल दिए। हमारे पीछे कस्बे की खामोशी और दुकानदार की खौफजदा आंखें थीं। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि अंधेरा सिर्फ सूरज के जाने से नहीं होता, कभी कभी वो हमारे अंदर से शुरू होता है जब हम मना की गई हद पार करते हैं। हमने देखा कि हवेली की मरकजी दरवाजे पर मोटी जंजीरें लगी हुई थीं जिन पर सालों से जंग जम चुका था, मगर उसके साथ ही एक छोटा लकड़ी का दरवाज़ा भी था जो कि खुला छोड़ा गया था। ये देखकर आरिफ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी हो गईं, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया। देखा आरिफ, कोई अंदर गया है या कोई अंदर से आया है। मैंने कैमरा ऑन किया और अपने कदम बड़े एहतियात से अंदर रखे। अंदर कदम रखते ही बाहर का माहौल बदल गया। हवेली के सुराही नुमा दालान में एक अजीब सी सर्दी थी। हालांकि बाहर दिन का वक्त था, हवा बिल्कुल साकिन थी, लेकिन पुरानी लकड़ी की चुरमुराहट हर तरफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सांस ले रही हो। दालान के आखिर में हवेली का अंदरूनी हिस्सा था। छतें इतनी बुलंद थीं कि वो आसमान को छूती महसूस होती थीं। मैंने देखा कि बीचों बीच एक बड़ा पीपल का दरख्त है जो हवेली के अंदर ही उगा हुआ है। उसकी जड़ें सीमेंट और ईंटों को फाड़कर फर्श पर फैल चुकी थीं और उसकी शाखें ऊपर जाकर टूटी हुई छत से बाहर निकल रही थीं। ये जगह खौफनाक से ज़्यादा उदास है अरसलान, आरिफ की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी।
ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں اپنا بیس کیمپ بنائیں گے تاکہ اندھیرا ہونے پر ہمیں زیادہ بھٹکنا نہ پڑے۔ جس کمرے میں ہم داخل ہوئے وہاں ہر چیز پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پلنگ پڑا تھا جو بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ پلنگ کے اوپر والی دیوار پر کسی نے انگلیوں سے مٹی ہٹا کر کچھ لکھا ہوا تھا، واپس جاؤ۔ وہ الفاظ اتنے تازہ لگ رہے تھے جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے ہی لکھے گئے ہوں۔ ارے واہ، میں نے بے فکری سے کیمرے میں ریکارڈ کرتے ہوئے کہا، کسی نے ہمارے لیے وارننگ سائن چھوڑا ہے۔ تمہیں یہ تفریح لگ رہی ہے؟ عارف نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان، یہ حویلی خالی نہیں ہے۔ میں نے عارف کو تسلی دی اور ہم اپنا سامان رکھنے لگے۔ اسی دوران عارف نے ایک چھوٹا دروازہ دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ اوپر کا فلور دیکھتے ہیں، شاید پیر بابا کا کمرہ وہیں ہو، عارف نے پوچھا۔ ہم اوپر گئے تو وہاں کی صورتحال اور خراب تھی۔ لکڑی کا فرش جگہ جگہ سے گل چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک زوردار آواز آئی اور میرا پاؤں لکڑی میں دھنس گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ اچانک ہمیں دور سے پانی بہنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ عارف نے سرگوشی کی۔ حسن آباد کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں کی پانی کی لائن سالوں پہلے کاٹ دی گئی تھی۔ میں کیمرے کے ساتھ آواز کی سمت چل پڑا۔ ایک چھوٹے سے غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو نل سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ نل پر فوکس کیا وہ ٹپکتا ہوا پانی اچانک رک گیا اور نل کے پائپ پر نئے سرے سے مٹی لگی ہوئی تھی جو کسی نے گیلی انگلیاں استعمال کر کے وہاں لگائی ہو۔ ہم دونوں خاموشی سے کھڑے تھے۔ اس لمحے میرے دل میں پہلی بار دکاندار کے الفاظ گونجے، اندھیرا صرف سورج کے جانے سے نہیں ہوتا۔ سورج تیزی سے غروب ہو رہا تھا۔ حویلی میں اب گہرے سائے پھیل رہے تھے۔ ہم تیزی سے اپنے بیس کیمپ میں واپس آئے اور کھانے کا سامان نکالنا شروع کیا۔ جیسے ہی عارف نے تھیلے سے ٹارچ نکالی دروازے پر زوردار دستک ہوئی، بالکل ایسے جیسے کسی نے بھاری لوہے کے دروازے پر مکے مارے ہوں۔ ہم دونوں خوف سے سہم گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دستک باہر سے نہیں بلکہ اس کمرے کے اندر ایک بند الماری سے آ رہی تھی۔ الماری پر ہونے والی دستک اتنی زوردار اور غیر متوقع تھی کہ ہم دونوں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ وہ آواز کسی دھاتی چیز کی تھی جو بار بار اندر سے لکڑی پر ماری جا رہی ہو۔ اس بار خوف صرف خاموشی کا نہیں تھا، یہ خوف حملے کا تھا۔ یہ کوئی روح نہیں ہے ارسلان، یہ کوئی انسان ہے، عارف نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے بھی جھٹکے سے خود کو سنبھالا۔ میرا ہاتھ کیمرے کے بٹن پر تھا اور عارف کے ہاتھ میں ٹارچ۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی فیصلہ تھا، اس الماری کو کھولنا ہے۔ ہم نے احتیاط سے ٹارچ کی روشنی الماری کے دروازے پر ڈالی۔ الماری بہت پرانی تھی اور اس کا ہینڈل زنگ آلود۔ جیسے ہی میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اندر سے چیخ کی ایک دھیمی دردناک آواز آئی۔ اس آواز میں گھبراہٹ تھی جیسے کسی کو گھونٹا جا رہا ہو۔ عارف نے گھبرا کر کہا، ٹھہرو، شاید کوئی بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے الماری کا دروازہ کھول دیا۔ الماری خالی تھی، اندر صرف سڑی ہوئی لکڑی کی خوشبو اور جالے تھے، مگر الماری کی پچھلی دیوار پر لکڑی میں کسی نوکیلی چیز سے گہری لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اندر سے نکلنے کے لیے پاگل پن کی حالت میں کوشش کی ہو۔ لکیروں کے بیچوں بیچ لکڑی میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ عارف نے ٹارچ کی روشنی سوراخ کے اندر ڈالی۔ اندر کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ میں نے احتیاط سے ہاتھ بڑھایا اور اس چیز کو باہر نکالا۔ وہ ایک چھوٹی پرانی بوری تھی جو خشک خون سے سن چکی تھی، اور بوری کے اندر ایک چیز تھی جسے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا۔ وہ کوئی خزانہ نہیں تھا، وہ تھا ایک انسانی جبڑا دانتوں کے ساتھ۔ اس جبڑے کے ساتھ ہی ایک پیتل کا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ اس تعویذ پر ایک عجیب عبرانی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس لمحے ہم پر یہ خوف طاری ہوا کہ یہ جگہ کسی عام جن یا بھوت کی نہیں تھی بلکہ کسی گہری کالی جادوگری کا مرکز تھی۔ دکاندار نے روحیں نہیں بلکہ طاقتور بلا کی بات کی تھی۔ پیر بابا یہ نیکی نہیں کرتے تھے، یہ کوئی قاتل یا عامل تھا، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے ہی میں نے وہ جبڑا اور تعویذ زمین پر رکھا حویلی میں چاروں طرف شور اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر سے آندھی اور طوفان کی آوازیں آنے لگیں، حالانکہ کچھ دیر پہلے تک ہوا ساکن تھی۔ چھت کی ٹوٹی ہوئی لکڑیوں سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بہت بھاری چیز بھاگ رہی ہو۔ وہ شور ہمیں حویلی کے تہہ خانے کی طرف کھینچ رہا تھا جہاں سے تیز غصے والی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا شکار واپس مانگ رہا ہو۔ ہم نے تہہ خانے کی سیڑھیاں ڈھونڈی جو پلنگ کے پیچھے ایک پوشیدہ دروازے سے نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیاں بالکل تاریک تھیں،
ہم نے ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ نیچے اترے۔ تہہ خانے کا ماحول خون جما دینے والا تھا۔ وہاں کی ہوا میں سڑے ہوئے گوشت اور تیزاب کی ملی جلی بو تھی۔ تہہ خانہ ایک گول کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ پتھر کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر چاروں کونوں میں خون کے سوکھے دھبے تھے اور بیچ میں آگ کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ چبوترے کے بالکل سامنے پتھر کی ایک کرسی رکھی تھی۔ اس کرسی پر ہمیں پہلی بار حویلی کا اصل رہائشی ملا۔ کرسی پر ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی شبیہ بیٹھی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے دھوئیں کی ایک ہلکی سی لکیر نکل رہی تھی اور اس کا وجود دھندلا رہا تھا۔ میں نے کیمرہ آن کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اچانک اس شبیہ نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے چہرے کی جگہ صرف اندھیرا تھا۔ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں وہاں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آواز تھی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میرا شکار واپس کرو۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے وہ شبیہ اچانک کرسی سے اٹھی اور تہہ خانے کی دیواروں پر دوڑنے لگی جیسے وہ کوئی کیڑا ہو، لیکن چیخ انسانی تھی۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں ہم دونوں پر مرکوز تھیں اور میں نے محسوس کیا کہ میرا تعویذ مجھے جلا رہا ہے۔ اب وہ ہمارے بہت قریب تھی۔ اس دھندلی شبیہ نے تہہ خانے کی دیواروں پر دوڑتے ہوئے ایک خوفناک چیخ ماری جو پتھر کی دیوار سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ وہ شبیہ اس تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی کہ ہمیں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ بھاگو ارسلان، عارف نے چیختے ہوئے مجھے دھکا دیا اور ہم دونوں تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ میں نے بھاگتے ہوئے اس جبڑے اور پیتل کے تعویذ کو اٹھا لیا جو ابھی بھی چبوترے پر پڑے تھے۔ مجھے اچانک دکاندار کے الفاظ یاد آئے، یہاں کی روحیں شکار پر نکلتی ہیں اور آزاد نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جبڑا اور تعویذ اس بلا کا شکار تھا یا اس کے قید کا سامان۔ ہم اندھیرے میں اوپر کی منزل پر بھاگے اور اسی کمرے میں پہنچے جہاں ہم نے اپنا کیمپ لگایا تھا۔ الماری سے آنے والی آواز ابھی بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن اب شور حویلی کے باہر سے بھی آ رہا تھا جہاں طوفان پوری شدت سے آ چکا تھا۔ ارسلان، وہ کیا ہے؟ عارف نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکی کے باہر بجلی کی روشنی میں ہمیں نظر آیا کہ پیپل کے اس قدیم درخت کی شاخیں زور زور سے کمرے کی کھڑکیوں پر ٹکرا رہی تھیں، لیکن یہ عام آندھی نہیں تھی۔ ہمیں ایسا لگا جیسے درخت خود اپنے آپ کو زور سے حویلی کی دیواروں پر مار رہا ہو، اور اس درخت کے تنے سے ایک عورت کی چیخ آ رہی تھی۔ یہ حویلی صوفی بزرگ کی نہیں بلکہ قربانیوں کا اڈا تھی۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، اس جبڑے اور تعویذ کو لے کر اس پیپل کے درخت تک جانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس آسیبی بلا کو تہہ خانے میں دوبارہ قید کرنا تھا۔ عارف، وہ تہہ خانے کا دروازہ بند کرو، میں فوراً واپس آتا ہوں۔ میں واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے نظر آیا کہ وہ شبیہ بھی تہہ خانے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً اپنی جیب سے ماچس نکالی۔ میں نے وہاں پڑے پرانے کپڑے اور لکڑیاں اٹھائیں اور تیزی سے تہہ خانے کے منہ پر رکھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے چیخ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور ایک ہی پل میں آگ لگا دی۔ آگ لکڑیوں کو لگتے ہی تہہ خانے سے ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور وہ شبیہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ ایسا لگا جیسے قید ٹوٹنے سے بچ گئی ہو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے عارف کو پکڑا اور ہم دروازے کی طرف بھاگے۔ باہر اندھیرا تھا اور زوردار بارش۔ ہم نے حویلی سے باہر نکل کر سیدھا پیپل کے اس درخت کی طرف دوڑ لگائی۔ درخت کے پاس پہنچ کر میں نے آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اس جبڑے اور تعویذ کو ایک گہرے سوراخ میں دھکیل دیا جو درخت کی جڑوں کے بیچ تھا۔ جیسے ہی میں نے تعویذ کو سوراخ میں ڈالا، پیپل کا درخت ایک بار پھر زور سے لرزا اور اس میں سے آنے والی چیخ بند ہو گئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حویلی کے بلند و بالا مینار پر بجلی گری۔ ایک زوردار آواز آئی اور حویلی کا وہ حصہ جہاں وہ بلا رہتی تھی ڈھیر ہو گیا۔ ہم صبح ہونے سے پہلے حسن آباد چھوڑ چکے تھے۔ واپسی کے سفر میں ہم نے ایک بھی الفاظ نہیں کہا۔ جب ہم اپنے شہر پہنچے تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھا جو کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ ریکارڈنگ بالکل صاف تھی۔ تہہ خانے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی شبیہ صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آواز بھی، لیکن جب ہم نے فوٹیج کو دھیان سے دیکھا تو ایک چیز نے ہمیں حقیقی طور پر خوفزدہ کر دیا۔ فوٹیج میں اور عارف صاف نظر آ رہے تھے، سوائے ایک لمحے کے جب ہم نے الماری کو کھولا تھا۔ اس لمحے میرے کیمرے کے لینز میں ہمارے پیچھے کھڑا ایک تیسرا سایہ نظر آیا، ایک لمبا اور پتلا سایہ جس کا چہرہ نہیں تھا، اور جب ہم نے تہہ خانے کا دروازہ بند کیا تو وہ سایہ باہر نہیں آیا، وہ ابھی بھی حویلی میں موجود تھا۔ اور اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ یہ ہے کہ وہ سایہ آج بھی میرے آس پاس ہلکی آواز میں سانس لیتا ہے۔ کیا میں اس بلا کو درخت میں قید کر پایا یا اس نے میری روح کو قید کر لیا؟
یہ آپ فیصلہ کریں گے، اور میں جلد ہی ایک اور خوفناک حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیں۔